बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला या मौका दें। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। बरतानवी जामियात के वफ़द की वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात, जबकि ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहीम रईसी का दौरे पाकिस्तान। कल लाहौर में भी मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा, कराची भी गए, उस पर बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त बड़ी इनायत। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सैयद रिजवान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब आपका भी शुक्रिया। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी हमारे साथ मौजूद होंगे। बाबर गोरसी आपका भी शुक्रिया। मियां सैफुर रहमान साहब, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जब जिक्र आता है तो क्योंकि बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है वो उन्होंने बड़ा बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर काम किया और हमने अभी करें। हाँ, अभी भी उनका फोकस जो है उन्होंने बड़ा वाज़ेह है कि एजुकेशन, तालीम और सेहत हमेशा से कहते हैं कि हमारी तरजीह है। कल बरतानवी जामियात की वफ़द की मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि तालीम का फ़रोग और तालीम की बेहतरी हमारी अवलीन तरजीह है। देखिए, एजुकेशन उनका हमेशा पैशन रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ ये इस मामलात में बाकायदा देखा, इंटरेक्शन भी किया, जिसमें सर माइकल थे, एक बाकायदा उनके आते रहे यहाँ पे लोग, डेलीगेशन जो आते थे। मिस जोआना रीड थी, वो भी इसको हेड करती थी। फिर DFID जो है, डेवलपमेंट फंड जो है बरतानिया का, उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस हैं। उस हवाले से ये बरतानवी जामियात का जब आप बात करते हैं, यानी जिसे हम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं अंग्रेज़ी में, उस हवाले से बहुत ज़्यादा हमारा पाकिस्तान का इंटरेक्शन रहा। ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पंजाब के जब वो वज़ीर आला थे, और अब भी वो इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। और मैंने बहुत से इंटरेक्शन इस तरह के अटेंड भी किए हैं जिसमें ये फॉरेन आपके डेलीगेशंस आते थे। एक मरतबा उनके मैथ्यू राइक्रॉफ्ट आए थे, परमानेंट सेक्रेटरी जो हमारे वज़ीर का दर्जा रखते हैं, वफाकी वज़ीर DFID के। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, मेरे अखबार में शाया भी हुआ। और वो मुझे यहाँ लेके गए लाहौर में एक जगह पे, एक टाउनशिप के एरिया में, उस स्कूल का मुझे नाम नहीं याद, वहाँ पे 10-12। ये किस वक्त की बात कर रहे हैं? ये मेरे उन दिनों शहबाज शरीफ साहब ही थे चीफ मिनिस्टर जी उसी दौर में। तो और उन दिनों में वो KBK में भी कर रहे थे। उन्होंने 10-12 स्कूल बनाए, वो स्कूल के अंदर कमरे बनाए, टॉयलेट्स वगैरह, और वो लो इनकम ग्रुप्स के लिए था। तो उसमें वो काफ़ी दिलचस्पी लेते थे और उनमें मैंने देखा कि वो बाकायदा इसमें ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, और वो बड़े मोटिवेटेड फील करते थे। और उस ग्रुप में यहाँ पे लोग उनके जब जितने भी आते, सर माइकल को भी जो खिताब सर का मिला था वो एजुकेशन पे था, और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही दोस्त थे। और एक और काम जो इन्होंने बड़ा अच्छा किया, जिस बारे में मुझे बड़ी खुशी हुई, कि आम तौर पे डाउन ट्रॉडन क्लासेस के बच्चे जो यहाँ से अच्छे टैलेंटेड थे, उनको बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में भेजा गया। और उन बच्चों के तासुरात भी हमने सुने, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने फिर बताया, कुछ लोग ऑक्सफोर्ड में गए, कुछ कैम्ब्रिज में गए, उन्होंने फिर आके अपने तासुरात यहाँ हमें बताए कि वहाँ निज़ाम तालीम कैसा है, टीचर की स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसी है। और एक बाकायदा पूरा एजुकेशन जो है ना जी, ये दुनिया भर में इसमें जो नई नई डेवलपमेंट्स हैं, नई इनोवेशंस हैं, उस हवाले से बरतानिया ख़ास तौर पे बरतानिया एजुकेशन का एक मरकज़ समझा जाता है इस हवाले से जदीद तालीम में। अमेरिका का भी है वो, लेकिन इसमें चूँकि हमारे टर्म्स इनके साथ एक तसलसल के साथ चल रहे हैं और हमें बड़ी फैसिलिटेशन भी है वहाँ से। हमारे बहुत से बच्चे कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स भी पास करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का हमेशा ये फोकस रहा है, बतौर वज़ीर आला बिलखसूस तो अब वो वज़ीर आज़म है और उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे बैठ के वो इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के बातचीत कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन में एक हमारे एक्सचेंजेस हों और आगे बढ़ाया जाए इस कोऑपरेशन को, तो उनका वो पैशन पूरा हो सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं किसी बच्चे को भी अब नहीं रहने दूंगा अनपढ़ या नाखानदा नहीं रहने दूंगा। तो उसके लिए वो इस मिशन पे वो गामजन है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को मजीद आगे स्पॉन्सर करना चाहिए, फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। लो इनकम ग्रुप्स खास तौर पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फोकस करने की जरूरत है। उनके लिए पाकिस्तान भी अपने को टैलेंट स्कॉलरशिप्स दे, जिसमें मेरा ख्याल है कि वो दिलचस्पी रखते हैं बहुत। और बरतानवी जामियात के साथ जब वो बातचीत करते हैं तो वो पहले भी उनके पास एक एक्सपीरियंस तो है इस हवाले से, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी नॉलेज इज पार, और इवन मैं समझता हूँ और तालीम के जरिए तरक्की का सफर मुमकिन है सर। वो कि एजुकेशन को आप नॉलेज कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये फर्स्ट लैडर है टुवर्ड्स गेनिंग नॉलेज।
ٹھیک. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سی قوموں نے رول ہی اس بنیاد پہ کیا کہ انہوں نے تعلیم کے ذریعے اور پھر ہنر کے ذریعے انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے, اپنی اکنامک پاور بڑھائی ہے. صحیح. اور یہ ضروری ہے میرا خیال ہے. بالکل. ویلیو ایڈیشن کی جب بات ہم کرتے ہیں جی. تو تعلیم بھی ویلیو ایڈیشن کرتی ہے آپ کی شخصیت کی. جی. تو اس پہ کام کرنے کی بہت اہم ضرورت ہے. بالکل. اور تعلیم ہی کے ذریعے ترقی کا سفر ممکن ہے. اور جب ہم وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف صاحب کے دور کے حوالے سے بات کرتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, تو دانش اسکول ہمیں یاد ہے اچھی طریقے سے. پھر اسی طریقے سے پنجاب انڈومنٹ فنڈ جو انہوں نے شروع کیا, پھر ان کا ایک بھٹا مزدوروں کے بچوں کو اسکول بھیجنے کا اقدام جو تھا شہباز شریف صاحب کا, وہ بڑا زبردست رہا. ہم نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے قصور کے قریب ایک اپنا اتار لیا تھا, اور پھر انہوں نے جا کے وہاں پہ خود معائنہ کیا. پھر باقاعدہ ان کی ترجیح ہوتی تھی, اور وہی بچے, مجھے یاد ہے کہ محسن ایک جو اسلام پورہ میں تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا, تو پھر اس نے وہ پوزیشن حاصل کی اور بی اے میں ٹاپر رہا, گولڈ میڈلسٹ بھی ہوا. تو تعلیم کے ذریعے ہی رضا صاحب ترقی کا سفر ممکن ہے, اور فوکس بھی تعلیم ہونا چاہیے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور تعلیم پہ اگر آپ جائزہ لیتے ہیں پچھلے 8-10 سالوں کا, تو کنٹریبیوشن خاص طور پر شہباز شریف کا اس حوالے سے کافی زیادہ ہے. اور اس کنٹریبیوشن میں جو چیز سب سے واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹو انشور کہ اساتذہ حاضر ہوں. وہ جو گھوسٹ سسٹم تھا نا, وہ انہوں نے ختم کیا ایک طرح سے, بہت حد تک. بوٹی مافیا کا وہ گھوسٹ اسکول یعنی اساتذہ ہوتے تھے لیکن وہ ڈیوٹی پہ نہیں جاتے تھے. تو انہوں نے جو وہ ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرایا, اور اس کے ذریعے سے اب یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا. اس چھٹی کا ایک پراپر نظام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلا وجہ کہ آج میں نہیں آؤں گا, یا اس طرح سے ایک یہ انشور ہوا. اور اس کی بنیاد پر ہی بچوں کی حاضری بھی انشور کی. اور وہ ساری چیزیں ڈیجیٹل ہیں کہ آپ سینٹر میں بیٹھ کے یہاں سے آپ ان کے ایپ کے ذریعے سے چیک کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں کہ پورے پنجاب میں کتنے اساتذہ غیر حاضر ہیں اور کتنے اساتذہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہیں, اور جو غیر حاضر ہیں کن بنا پر غیر حاضر ہیں, اور وہ بھی سارا. اور ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم بھی امپلیمنٹ ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک طرح سے جنہوں نے ریگولر کر دیا تعلیم کے نظام کو, اور تعلیمی نظام کافی حد تک بہتر ہوا. جو چیزیں کرنے والی ہیں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو آپ تھیریٹیکل ایجوکیشن ہے, جیسے آپ سلیبس پڑھاتے ہیں, اس کے ساتھ پریکٹیکل بہت کام ہے. پریکٹیکل امپورٹنٹ, ٹھیک, یعنی وہ زیادہ ہونا چاہیے. سائنس کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے, کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے جو لیب جہاں پہ کم ہیں یا خرابیاں ہیں ان کو بہتر ہونا چاہیے. اگر یہ بھی ہو جاتا ہے نا, تو ہم پھر کمپیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہیں بھی کسی بھی طرح کی. کیونکہ اب ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہنر کتنا ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. اب ایجوکیشن محض ایجوکیشن نہیں رہی کہ نالج گین نہیں کرنا, اس نالج کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اور دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آ چکا ہے نالج, کہ آپ کے موبائل فون میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کہیں بھی آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں. تو اس کے اثرات اور ثمرات ہم سب تک اور ان بچوں تک جو ہیو ناٹس, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیریٹیولی متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں یہ چیزیں نہیں پہنچی, وہاں پہ انشور کرنا میرے خیال میں ٹارگٹ ہونا چاہیے. تو یہ ایک طرح سے جو بسم اللہ کی تھی انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے, وہ اب اس کو آگے کرنے کی ضرورت ہے. جو 4-5 سال بیچ میں تھے اس کی وجہ سے جو گیپ آیا, جو چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا, اس کو اب ختم ہونا چاہیے, اور اس کی جگہ اب پراپر چیک ہونا چاہیے اور سسٹم آگے بڑھنا چاہیے اس کو. تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا. بالکل. اور کل انہوں نے بڑا واضح کیا کہ ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھی بچہ اسکول سے باہر نہ رہے. رضا صاحب, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو تعلیم فوکس دکھائی دیتا ہے حکومت کا. ڈیفینیٹلی. عمر, بچے کیوں جاتے ہیں, ڈراپ آؤٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ٹیچر کا انٹرسٹ نہیں رہتا, اور ٹیچر پابند نہیں رہتا. جب ٹیچر پابند ہوگا اور سسٹم ریگولر ہوگا اور وہاں پہ لڑائی اور مار کٹائی کی بجائے بچے کو پڑھایا جائے گا, تو یقیناً بچے کا شوق اور زیادہ پیدا ہوگا اور ڈراپ آؤٹس بہت کم ہوں گے. پیچھے رہ جاتے ہیں ڈراپ آؤٹس معاشی وجوہات کی بنا پر. جیسے آج کل گندم کی کٹائی کا موسم ہے, تو بہت سارے بچے اسکولوں میں, خاص طور پرائمری اسکولوں میں, جب پیرنٹس کام پہ چلے جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں جاتے. تو اب یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹیچر پابند ہوتے ہیں, اور بہت حد تک ٹیچر جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, پرسو کرتے ہیں. چونکہ میری برادری کے اندر بہت سارے اساتذہ ہیں جو دیہات میں کام کرتے ہیں, تو وہ اپنے چیلنجز ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. تو یہ میں مائکرو لیول کی بات کر رہا ہوں. اور میکرو لیول پہ یہ ہے کہ پالیسیز ایسی ہوں کہ جس میں بچوں کے لیے سٹائپنڈز ہوں, اور خاص طور پر جو متوسط طبقے کے دیہات میں بچے ہیں
تاکہ ان کو مزدوری وغیرہ نہ کرنی پڑے, وہ جو ڈراپ آؤٹ لیول ہے وہ کم ہو جائے, اور دوسرا والدین کو یہ نہ ہو کہ بچہ اگر نہ بھی ساتھ لے گیا تو پھر بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر تو ڈیفینیٹلی ڈراپ آؤٹس اور بہت زیادہ کم ہو جائیں گے. اور جو انڈیکیٹرز ہیں اس وقت عالمی ادارے دے رہے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف صوبوں میں ہم جائزہ لیتے ہیں نا, تو وہ تھوڑے سے کہہ لیں کہ دل خراب ہوتا ہے پاکستان کا, تو اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی بھی ہیں پچھلے دنوں, کر کے بھی دکھایا تھا, ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اب امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں, جو کل برطانوی جامعات کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے, اس میں بڑا انہوں نے واضح کیا کہ تعلیم ہمارا فوکس ہے. رضوان صاحب, بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ بھی کور کرتے رہے, رضا صاحب بھی, ہم کہ ان کا فوکس ہمیں پنجاب میں بھی نظر آتا تھا. بطور وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بڑا واضح انہوں نے کلیئر کیا کہ میری جو ترجیحات ہیں ان میں تعلیم فوکس ہوگا. بالکل آپ نے صحیح بات کی. جس طرح رضا صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک ٹائم تھا کہ جو سرکاری اسکول تھے ان کے حالات اس قدر خراب تھے کہ جو پیرنٹس بالکل بھی افورڈ نہیں کرتے کہ وہ 10-20 روپے بھی فی جو ہے, یا پھر بچے کو جو ہے اسپیشلی وہ اسکول لانے لے جانے کی فٹیگ ہی برداشت کر سکیں, وہ بھی اعتبار نہیں کر رہے تھے. ایک ایسا ٹائم تھا کہ سرکاری اسکولوں کے اوپر چونکہ اساتذہ موجود نہیں ہوتے تھے, اٹینڈنس ہوتی نہیں تھی, اور سرکاری اسکولوں کے اندر جو ہے جانور بندے ہوتے تھے, اور جو شادی بیاہ کے فنکشن یا مرگ کے جو معاملات ہیں وہ اسکولوں کے اندر سارے معاملات نپٹائے جاتے تھے. یہ میاں شہباز شریف کا بطور وزیر اعلیٰ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس پہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام وضع کیا اور سرویلنس بہتر ہوئی. اس کے بعد اب آپ دور دراز کے جو دیہات ہیں وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں تو پراپر کلاسز ہو رہی ہیں, اور والدین جو ہیں وہ بچوں کو بھیج رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں. اس کو مزید بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور کریئر کونسلنگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. بہت امپورٹنٹ میٹرک کے لیول کے اوپر بچوں کو کریئر کونسلنگ کی ضرورت ہے کہ انہیں آگے پتا ہو کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ والدین جو کم پڑھے لکھے والدین ہیں اسپیشلی رورل ایریاز میں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ 14 جماعتیں پڑھ گیا یا 16 پڑھ گیا, یا میرے بچے نے جو ہے FA کر لیا, 12 جماعتیں پڑھ لی, وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ بچہ جو ہے سسٹم کے اندر بالکل ناکارہ ہوتا ہے, وہ آگے چل کے کچھ بھی پرفارم نہیں کر پاتا, وہ خالی وہ ایک ڈگری لے کے بیٹھا رہتا ہے. سکلز, یہ اسکل ڈیولپمنٹ ووکیشنل ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے کہ اس کو ہنر بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ دیکھا جائے. یعنی کریئر کونسلر جو ہیں وہ تعین کریں کہ اس بچے کا ٹرینڈ کس طرف ہے, اس کا رجحان کدھر ہے, میلان کدھر ہے اس کی طبیعت کا, اس کی قابلیت جو ہے وہ کہاں پہ نکھر کے زیادہ سامنے آ سکتی ہے. تو یہ اسکول لیول پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں انہیں آج خود جو ہے وہ والدین جو ہیں, ہوتا یہ ہے کہ بچے خود رو جس طرح جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کہ خود ہی نکل آئے, اور کسی نے کہا کہ بھائی تم یہ سبجیکٹس رکھ کے FA کر لو, پھر گریجویشن کرو, پھر ماسٹرز کر لو. اس طرح سارا تعلیم کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے رورل ایریاز میں, ایون کہ شہروں کے اندر بھی. اور بچے کو 16 جماعتیں پڑھنے کے بعد بھی, ماسٹرز کرنے کے بعد بھی اس کو کانسیپٹ اس کے کلیئر نہیں ہوتے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے, کلیئرٹی نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں اسے میٹرک لیول پہ جو ہے وہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. جو ایک مروجہ نظام تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ کریئر کونسلنگ بڑی ضروری ہے, اور یہ اسکول کی سطح پہ ہونی چاہیے, ورنہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اسی طرح لکیر کے فقیر پیدا کرتا رہے گا جو کہ سسٹم کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں. جب بات کرتے ہیں جدید تعلیمی فوکس کے حوالے سے تو آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں جو ہے وہ IT لیبس کا اسکولوں میں, گورنمنٹ اسکولوں میں جو ہے اور بڑا مہنگا اس کو, یعنی اس میں ہمیں نظر آیا تھا کہ اس وقت بھی کہ تعلیم فوکس ہے تو فنڈز جو ہیں وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو دیے گئے. اس وقت کے وزیر تعلیم رانا مشہود احمد خان جو ہے وہ بڑے ایکٹیو تھے. پھر سکلز ڈیولپمنٹ کا ایک ادارہ بھی بنایا گیا. ہاں, سکلز ڈیولپمنٹ کا ادارہ بھی بنایا, ٹیفٹا کی بھی مثال سامنے. بہت بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے. معاملہ ہے کہ اس کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کرنے کی, اور اس کے اوپر سرویلنس کا جو نظام ہے اسے بہتر بنانے کی, تاکہ جو فری کورسز بے تحاشا چل رہے ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے تعاون سے بے تحاشا کورسز چل رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ ٹیفٹا کے اداروں میں جا کے دیکھیں تو ایسے آپ کو درجنوں کے کورسز جو ہیں اس میں بچے انرول نظر آئیں گے, اور کلاسز بھی ہو رہی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹیچرز اس میں دلچسپی لیں, اور ٹیچرز کے اوپر مانیٹرنگ کا سسٹم بہتر ہو, جو کہ خفیہ طریقے سے انہیں مانیٹر کریں. چونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ کیمرہ لگا دیں, بھلے وہ آپریٹ نہ بھی کر رہا ہو, تو لوگ اس سے ڈر کے جو ہے وہ بہتری ان میں آ جائے گی. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. آج کل تو یہی دور نہیں, اب تو ویسے بھی
جو ہے وہ بڑا فوکس ہے پنجاب میں بھی جو ہے وہ رانا سکندر بھی بڑے ایکٹیو ہے اور پرائم منسٹر کے حوالے سے تو ہمیں معلوم ہی ہے بڑے اچھی طریقے سے کہ انہوں نے ہمیشہ تعلیم کو ترجیح دی ہے. بابر گورسی اسلام آباد میں موجود ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں کل کی جو یہ ملاقات ہے؟ عمر, جس طرح جو ملاقات ہوئی ہے یقیناً بہت ہی اچھی بات ہے اور اس طرح کی ملاقاتیں ہونی چاہیے, کیونکہ پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ملک میں تعلیم کا کیا نظام ہے اور دوسرے ممالک میں کیا ہے. اور پرائم منسٹر, جس طرح آپ سب ہمارے جو کولیگز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے بھی بہت سی ایگزامپلس دی ہیں دانش سکولز کی اور دوسرے جو سکولز ہیں, اور آپ نے کہا ہیلی کاپٹرز بھی وغیرہ دی, ساری چیزیں, تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح جو کل ایک وفد نے ملاقات کی ہے تو یقیناً پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم نے آپ کے تمام پاکستان کا ٹور کیا ہے, مختلف جامعات کے وی سی سے ملے ہیں, چیئرمین ایچ ای سی سے ملے ہیں, اس طرح ایجوکیشن منسٹرز جو ہیں پروونشل ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی. تو یہ انہوں نے نئے آئیڈیاز ضرور دیے ہوں گے, تو ان آئیڈیاز کو لے کر آگے چلنا چاہیے. اور میاں صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اس وقت اگر کوئی بندہ ترقی کر سکتا ہے, دیکھیں ہمارے فیوڈلزم ہے, ہمارے لینڈ لارڈ ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ تو اپنے بچوں کو جو ہے پرائیویٹ سکولز میں اور اچھے اچھے سکولز میں, ایچ ای سن میں, اسی طرح بیکن ہاؤس اور دوسرے جتنے بھی اچھے سکولز ہیں, فرابرز وغیرہ, ان میں پڑھا سکتے ہیں. لیکن جو بچہ گاؤں میں بیٹھا ہے یا آپ دیکھیں کہ چھوٹے شہروں میں بیٹھا ہے, اس کی ایکسیس نہیں ہے, نہ وہ افورڈ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے نظام میں ایک بات بڑی اچھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس سے ہم آگے جا سکتے ہیں, وہ تعلیم ہے. اور آج جن گھرانوں نے ترقی کی ہے, جو خط غربت سے اوپر آئے ہیں, جو مڈل کلاس سے اپر کلاس تک گئے ہیں, تو اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے, وہ ہے تعلیم. باقی تو ٹھیک ہے, آپ 1 سے 2% کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے بزنس کیا ہوگا, اس کی وجہ سے آگے چلا گیا, یا ریل اسٹیٹ میں آگے چلا گیا. لیکن جو گریجولی چیزیں چل رہی ہیں, اس کا فوکس صرف اور صرف یہی ہے کہ جنہوں نے فوکس کیا تعلیم پہ, وہ آج آگے چلے گئے, جس میں ڈاکٹرز بن گئے, انجینئرز بن گئے, کچھ بیرون ممالک چلے گئے, CSS میں آگے, اسی طرح میڈیا میں آگے, دوسری انڈسٹریز میں آگے, تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے. تو اس لیے تعلیم جو ہے نا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے. اور خاص کر جتنا بھی سسٹم چلنا ہے, اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں, آپ کے پاس برین والے لوگ نہیں ہیں, انٹلیکچوئل لوگ نہیں ہیں, تو وہ آپ آگے نہیں چل سکتے. ساتھ انہوں نے ایک اور بھی اچھی بات کی ہے کہ اب کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. یہ ایجوکیشن تو ہے, صحیح بات کر رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس تمام لوگوں کے پاس ایجوکیشن ضرور ہے, لیکن ایجوکیشن امپلیمنٹ کہاں ہونی ہے. دیکھیں دنیا ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ویسٹ میں جیسے اسٹوڈنٹ جو ہے اے لیولز کر لیتا ہے یا او لیولز کر لیتا ہے, تو اس کو ساتھ کوئی نہ کوئی وہ جاب کر لیتا ہے. وہ اپنی جاب کو آڈ نہیں سمجھتے, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں چھوٹی جاب ہے, بڑی جاب ہے, ہماری انسلٹ ہوگی, کیونکہ بچوں کو ٹریننگ کو ڈیولپ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے ہونا چاہیے. جی ہاں, اسکل کو پاکستان میں بھی ایسے ہونا چاہیے کہ میٹرک کے بعد جو 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں, ان کو کسی بینکس میں, کسی ریسٹورنٹ میں, کسی دوسرے شاپنگ مالز میں, آج کل تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس طرح کے ٹرینڈز ہیں. فری لانسنگ کا کام ہو سکتا ہے حکومت نے شروع کیا. جی ہاں بالکل, ہاں کمپیوٹر پہ آج کل تو بہت سی چیزیں ہیں. تو وہ بچوں کو نا جو ان کا فیئر ہے نا کہ جی ہم کلاس کا فیئر, وہ نکال دینا چاہیے, اور ان کو کہنا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرے اس سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے, ہمیشہ کام کرنے سے انسان بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ایجوکیشن کے اوپر اس وقت فوکس ہے شہباز شریف صاحب کا, اور انہوں نے آپ کو ثابت بھی کر کے دیا ہے کہ جی اگر وہ کسی بھی چیز میں لگ جائیں تو اس کو کر کے دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جامعات کے بعد انہوں نے پھر کہا ہے کہ جی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان سے بات کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے فنڈز میں اضافہ کریں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پہلے کہاں ہوتا تھا, جب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں آج ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں بغیر فی کے. پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن وہ سیلف فائنینسنگ ہوتی تھی, مطلب ہارورڈ میں تھے ہمارے اسٹوڈنٹس, اسی طرح آپ دیکھیں آکسفورڈ میں تھے, کیمبرج میں تھے, دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں تھے. تو آج وہ جو اسٹوڈنٹ وہاں پڑھ رہے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کو فنڈنگ کرتی ہے. آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ایجوکیشن نہ لے رہے ہوں, اور اس کا جو فنڈڈ بائی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان. ظاہر ہے وہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے ٹاپ کیا ہے, تو اس پہ توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اب کیریئر کاؤنسلنگ کی بڑی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے. ویسٹ میں اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں یا ہم اپنے ہمسائے ممالک سے کرتے ہیں تو ان کو میٹرک جیسے ہی کرتے ہیں یا او لیولز کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے, گائیڈ لائن مل جاتی ہے, کیریئر کو جی گائیڈ لائن مل جاتی ہے. تو یہاں پہ جو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں تو وہ بھی پیسوں سے ملتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی اکیڈمیز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ساری چیزیں کرتے ہیں.
تو اس طرح کا کوئی فوکس ہونا چاہیے. جس طرح کہا کہ آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, آپ تو موبائل پہ بھی کیریئر کاؤنسلنگ مل سکتی ہے, تو اب اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا اس جانب لے کے جانا چاہیے, کیونکہ ہمیں اب کمپیٹیبلٹی کی جانب آنا چاہیے. اگر ہم کمپیٹیبل نہیں ہوں گے دوسروں کے ساتھ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ او لیولز کا ہے یا اے لیولز کا ہے, اس کی سوچنے کی اور اس کی کام کرنے کی جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی دوسروں سے آگے ہوگی, تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ہی آگے لے کر آئیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر یقیناً جو ہے صوبے بھی اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی فوکس کیے ہوئے ہیں. جی بالکل, جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگی جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے, اور اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب. ابھی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. केसरिया बालमा मुझे पधारो पधारो मारा देश देश रे पधारो मारा देश. ویلکم بیک. ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اس وقت دورے پاکستان میں ہیں کے سلسلے میں ادھر ہیں, اور لاہور بھی کل انہوں نے بڑا مصروف دن گزارا, پھر کراچی گئے, مزار اقبال پہ حاضری دی, گورنر ہاؤس بھی گئے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ان کی ملاقات بھی. کیسے دیکھ رہے ہیں ایران کے صدر کے دنیا ہے نہیں, زیادہ سے زیادہ رابطہ کاری کا دور ہے, جی کنیکٹیوٹی کا, میس کنیکٹیوٹی جسے ہم خیر سگالی کہتے ہیں, گڈ ول. تو ہر لحاظ سے دورے جو بھی ہوتے ہیں ان کی اپنی اہمیت پھر بھی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ پرٹیکولر سینیریو جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھے یہاں پہ جو ایمرجنگ سینیریو ہے اور جو اس کا پس منظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس خطے کے اندر جو ٹینشنز رہیں, کانفلکٹس رہے, اس حوالے سے پاکستان کی بھی خارجہ پالیسی کو جب سامنے ہم رکھتے ہیں, اس میں جب ہمارے ہاں اس طرح کے دیگر ممالک کے لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے پڑوس سے آتے ہیں, یا پاکستان کے لوگ ہمارے جو ہیں لیڈرز باہر جاتے ہیں, تو اس میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے آگے, آپ اس میں آپ باہمی اشتراک کی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک, اور اس میں کئی آپ کے کامن ایشوز بھی ہوتے ہیں, جیسے پاکستان اور ایران کے سیکیورٹی ایشوز بھی کامن ہیں. پھر یہاں پہ انرجی نیڈز کے اوپر بھی بات کی گئی, کیونکہ اس کے اوپر بھی کچھ ہمارے اور سے کافی معاملات ہیں جو طے ہونے باقی ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ چیلنجز ہیں پاکستان کو درپیش ہیں, ایران کو بھی درپیش ہیں, اس حوالے سے بھی ان پہ ہم نے بات کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک راستہ, اگلا سٹیپ جو ہے وہ طے کرنے میں نا آسانی ہوتی ہے جب دو صدور یا دو وزراء اعظم یا ہیڈز آف اسٹیٹ اور ہیڈز آف گورنمنٹ ملتے ہیں اور ان کے ڈیلیگیشنز ملتے ہیں, جی, اور ان کے ڈیلیگیشن میں بھی اس طرح کے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, منسٹریز کے ہیڈ بھی ہوتے ہیں, ہمارے بھی منسٹریز کے ہیڈ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. جی, تو اس میں بہت سی تجاویز آتی ہیں سامنے کہ جس میں کوئی چیزیں آپ طے کرتے ہیں کہ جناب یہ معاملات ہیں, یہ چیلنجز ہیں, تو ہم نے اگر باہمی تعاون کرنا ہے, جس طرح یہ بات کی گئی کہ جی 10 ارب ڈالر تک تجارت بڑھائی جائے, تو ہماری گورنمنٹ کا تو فوکس ہی یہ ہے. میاں صاحب 8 تعاون کے جو 8 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے, اس میں کئی کمرشل ہمارے جو اس طرح کے لیگل ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, اور اس طرح کے انرجی کا بھی ہے, ایگریکلچر کا بھی ہے, اور ہمارے انرجی کے بھی معاملات ہیں سارے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کا ایک بہت بڑی تاریخی ایک ہمارا ایک پورا ورثہ ہے ہمارے سامنے. ماضی میں شہنشاہ ایران بھی یہاں آئے,
ہاشمی جو رفسنجانی تھے وہ بھی تشریف لائے پاکستان, اور ہمیشہ پاکستان کے جب لیڈرز وہاں گئے تو آپ نے دیکھیں کہ وہاں پہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی پاکستان نے ان کی ریکگنیشن کی. پاکستان جب مارج وجود میں آیا تو 1948 میں دنیا کے پہلے جو ممالک تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا پاکستان کو, تو ان میں ایران شامل تھا. جی. تو ہمارے ان کے ساتھ تاریخی یہ ہیں, ان کے ساتھ تعلقات, اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہمارا بہت اچھا ہے. جی. یعنی باوجود اس کے کہ ہمارے لوگوں نے کچھ مسلکی مسائل بھی بنائے, لیکن مگر ابھی ہم پاکستان اور ایران کے تعلقات کس طرح ویلکم کبھی اگر دیکھیں تو کس طرح اتنا خوبصورت لاہور میں بھی اگر ہم بات کریں تو 2 دن پہلے سے ہی ایران کے صدر کو ویلکم کرنے کے حوالے سے بالکل تیاری تھی, اور یہاں کے لوگ باقاعدہ ہمارے ہاں دیکھیں گے فارسی کے اوپر بھی جیسے ان کی جو لینگویج ہے, شہباز شریف صاحب نے فارسی, جی, اور فارسی میں بھی انہوں نے خطاب کیا. تو یہ بظاہر تو آپٹکس لگتی ہیں, لیکن آپٹکس کے اندر بھی ایک خیر سگالی ہوتی ہے. جی. تو آپٹکس از آلویز کریٹس این اپرچونٹی فار وے فارورڈ, آگے بڑھنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے. اور پھر یہ اس وقت جو ہماری سچویشن چل رہی ہے یہاں ریجنل, جی, اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے میں نے آپ کے کل پرسوں کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان کا ماضی میں تو باقاعدہ تجارتی تعاون بڑے اچھے لیول پہ تھا. جی. پاکستان, ایران اور ترکی کی ایک RCD تھی, جی, ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ. جب آسیان ابھی مارج وجود میں نہیں آئی تھی, جی, آسیان اس وقت دنیا کی ایک بڑی معروف علاقائی تنظیم ہے تعاون کی. تو اب علاقائی تعاون کی تنظیمیں بھی بہت چل رہی ہیں. علاقائی سطح پہ تعاون ہو, اور پھر بالخصوص دیکھیں نا ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی تعلقات استوار ہوئے بڑے اچھے انداز میں. جی. تو اس وقت پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. سعودی عرب کا وقت بھی آپ ایک برج کا بھی کام کر سکتے ہیں. صحیح. اور بلکہ یہ بھی سنیدہ پاکستان نے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ چین اور امریکہ کے درمیان ایک برج بنا تھا پاکستان, اور اس وقت یہ کام مزید اچھے انداز میں پاکستان مزید سفارتکاری. رضا خیرل صاحب, ایران کے صدر کا دورہ پاکستان کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کل لاہور میں بڑا بھرپور ویلکم تھا, پھر کراچی بھی گئے اور GCU گئے, گورنر ہاؤس گئے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ہم جب پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں تو ایک بڑا بھائی چارے والا اور بڑا دیرینہ جو ہے وہ ہمارا تعلق ہے. ڈیفینیٹلی عمر, بہت اس سے امیدیں وابستہ ہیں, اور 2 ایسے ملک ہیں کہ جو ہمسایہ ہیں, جی, اور ان کا تعلقات کا بہتر ہونا اور ٹریڈ بڑھنا, جی, یہ دونوں کے لیے معاشی طور پر بہت بہتر ہو سکتا ہے. اپرچونیٹیز ہے ہمارے لیے, پاکستان کے لیے بہت زیادہ اس حوالے سے. اور جیسے میں سب کہہ رہے تھے نا کہ ریجنل کنٹریز کا یہ ایک بلاک سا یا ایک سیمی قسم کا بلاک بن بھی رہا ہے کہ ایران بھی ہے, چائنا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اور افغانستان بھی ہے. ٹریڈ آپ نے بالکل درست بات کی کہ بارڈر ساتھ ہے, ہمارے ہمسایہ ملک ہیں, بھائی ہیں, اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ٹریڈ کے حوالے سے تعاون کے 8 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں. جی بالکل. اور یہ معاہدے جس طرح سید ابراہیم رئیسی صاحب جو پریزیڈنٹ ایران ہیں, انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ $10 ارب تک آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, تو یہ معاہدے ایک طرح سے اس طرح 1 اسٹیپ ٹورڈز دیٹ اچیومنٹ ہو سکتے ہیں, اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور عالمی سطح پہ ایک امیج, جتنا ریجنل پیس ہوگا, کانفلکٹس کم ہوگی, ریزولوشنز ہوں گی, اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور جتنے آپ کے نیبرز آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے اور آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے, تو یقیناً آگے دنیا میں قدم رکھنے کے لیے اور آگے ترقی کرنے کے لیے بہت زیادہ مواقع ہوں گے. تو رئیس صاحب کا یہ جو دورہ لاہور ہے, اور خاص طور پر مزار اقبال میں جانا, اور علامہ اقبال کے ساتھ ان کی یا اس ایرانین جو ایک تاریخی ایک تعلق ہے کہ اقبال لاہوری اور اقبال سیالکوٹی کہتے ہیں جس طریقے سے, اور وہاں ایک جیسے ماڈرن پوئٹ کے طور پر انہیں تصور کیا جاتا ہے, تو یہ ہمارے لیے بھی ایک باعث فخر ہے, ان کے لیے بھی ظاہر ہے ہمارا ایک ایسا ورثہ ہے جس کو ہم شیئر کر رہے ہیں. جی. اور اردو زبان کو فارسی کے بغیر ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم رسم الخط ہی فارسی کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ ہمارا کہتے لیں کہ صدیوں پر محیط ایک تعلق ہے جو ایران کے ساتھ اور اہل ایران کے ساتھ چلا آ رہا ہے, اور اس سے آگے بہت سارے مواقع ہیں, فوائد ہیں. اور جہاں تک انٹرنیشنل چیلنجز کی بات ہے, جس طرح سے میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ چیلنجز ہیں, چیلنجز ہوتے ہی ہیں, تو انہیں عبور کرنا ہوتا ہے. اگر چیلنجز نہ ہو دنیا میں تو پھر آگے تو ہر چیز کمفرٹیبلی مل جائے. تو یہ مواقع انشاءاللہ آگے فیوچر میں آپ دیکھیں گے, یو ول سی مور اینڈ مور کمنگ فرام ایران, تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور پھر سعودی عرب کے ساتھ جس طرح سے ایک تھا ہوا ہے, دونوں ملکوں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان اور چائنا کا بھی کردار ہو سکتا ہے. چائنا کا تو بالکل واضح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بننے میں چائنا نے بڑا رول پلے کیا تھا, اور چائنا کا ہمارا تعلق بھی بہت گہرا ہے. تو ایک طرح سے یہ ایک
ایک چین آف ریلیشن شپس ہے جو چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے کافی بہتری آ سکتی ہے صحیح، اور سب کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. رضوان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ایران کے صدر کے دورے پاکستان کو؟ کل لاہور میں رہے، پرسوں اسلام آباد تھے اور کل کراچی بھی گئے. بلکہ بہت بڑی پیش رفت ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے سعودیہ کا 100 رکنی وفد آیا سعودی عرب اور انیشلی 5 ارب ڈالر کی جو ہے وہ یہاں پہ بات ہوئی کہ سرمایہ کاری سعودیہ کرنے جا رہا ہے، جی، جو کہ 5 ارب ڈالر سے زائد کی 20 ارب ڈالر کی مجموعی طور پہ بات چل رہی ہے. اور اس طرح اب ایران کی طرف سے 10 ارب ڈالر کے حوالے سے جو ہے پیش رفت سامنے آئی اور 8 MOU سائن ہوئے ایگریکلچر، اس کے علاوہ معاشی طور پہ بھی کچھ معاہدے کیے گئے، اس کے علاوہ وزارت قانون کا ایک معاہدہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اعتماد ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر کہ جو غیر ملکی مندوبین ہیں، جو غیر ملکی وفود ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. آسٹریلوی وفد آیا، انہوں نے کل ملاقاتیں کی. اس کے علاوہ برطانوی، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا بریک سے پہلے کہ برطانوی جامعات کا ایک وفد آیا. تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور آپ دیکھیں یہ ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ غیر ملکی جو وفود ہیں وہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں اور یہاں پہ MOU سائن ہو رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے اور ملکوں کے ہمیشہ مفاد میں ٹریڈ اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا ہے. جس طرح میاں صاحب نے بات کی کہ علاقائی تعاون کی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی اپنی ایکسپرٹیز دیتی ہیں کہ ایران اگر کسی خاص سیکٹر میں اس کی ایکسپرٹیز ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ہماری کچھ اسپیسیفک سیکٹرز کے اندر ایکسپرٹیز ہیں تو ایران اس سے استفادہ کرے گا. اور ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ قیام پاکستان سے ہی بہت اچھے چل رہے ہیں اور ایران نے شروع میں ہی پاکستان کو تسلیم کیا. اور جس طرح رضا صاحب نے بات کی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو قدر مشترک ہے، جو ایک بانڈنگ ہے، وہ جو پاکستان کے قومی شاعر ہیں حضرت علامہ اقبال وہ بھی ہیں کہ علامہ اقبال کو جتنا پاکستان میں پڑھا جاتا ہے اتنا ایران میں بھی پڑھا جاتا ہے. جو علامہ صاحب کی جو پرشین پوئٹری ہے یہ بہت زیادہ وہاں پہ پڑھی جاتی ہے اور وہ علامہ اقبال کو بہت، جب بھی ان کے یہاں پہ مندوبین آتے ہیں تو وہ بالخصوص جو ہے ان کا وزٹ ہوتا ہے. تو کل انہوں نے بڑا مصروف دن یہاں پہ گزارا. کل یہاں پہ لوکل چھٹی بھی تھی، تمام جو لوکل ادارے تھے وہ بند تھے اور یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہا ہے اور آگے یہ MOU سائن ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بابر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ایران کے صدر کے دورے پاکستان کو؟ اچھا عمر، یہ دیکھیں کہ جو صدر ایران نے دورہ کیا ہے بڑا اچھا دورہ ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ایران بڑے پریشر میں تھا تو اس نے پریشر کو بھی ریلیز کرنے کے لیے یہ دورہ کیا ہے. لیکن پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو سرحدیں ملتی ہیں وہ افغانستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ملتی ہیں اور پاکستان چاہتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے تاکہ ہماری چیزوں کو آگے لے کر چل سکیں. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ریجن ہے عمر، تو اس میں دیکھیں ایک طرف چائنا ہے، چائنا کی آبادی تقریباً 1.5 ارب ہے. اسی طرح 1.5 ارب کے قریب جو ہے انڈیا ہے، 3 ارب یہ ہو جاتی ہے. 9 کروڑ کے قریب جو ہے ایران کی آبادی ہے، 25 کروڑ ہماری ہے. اسی طرح بنگلہ دیش کی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو آدھے سے زیادہ جو ریجن ہے مشرق وسطیٰ کو ڈال لیں تو زیادہ آبادی ہماری ہے، ریسورسز بھی ہمارے پاس ہیں، تمام چیزیں جو ہیں. لیکن ہوتا کیا کہ ریسورسز ہمارے دنیا ان کو استعمال کرتی ہے. اگر پاکستان ایران کی بات کی جائے تو تقریباً 1000 کلومیٹر کا ان کا اپنا بارڈر بھی ہے. اب تو چلیں وہاں پہ چیک پوسٹ وغیرہ لگ گئی ہیں، آج سے پہلے نہیں تھی. تو جو معاہدے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ، جس طرح قانون کی بات ہوئی ہے، زراعت کی ہوئی ہے، انرجی کی ہوئی ہے، تو ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے پائپ لائن جو ہے گیس کی وہ ڈال رہی ہے پاکستان کی طرف سے. اگر آپ ابھی ہم ایران کے ساتھ اب جب جس طریقے سے بات کر رہے ہیں ابھی بابر کہ پاکستان اور ایران کے ہمیشہ سے ایک دیرینہ تعلقات ہیں اور یہ جو 10 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہم کر رہے ہیں، معیشت ہمارا اصل بڑا چیلنج. اور یہ آپ جس طریقے سے بات کر دیکھیں کہ ایران کے صدر کا پاکستان آنا اور کچھ روز قبل ہی جو ہے وہ سعودی عرب کا وقت بھی آیا تھا، تو یہ ایک بڑے اچھی خبریں ہیں. جی بہت اچھی خبریں. وہی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک اور معاہدہ ہوا جو فلم اینڈ کلچر کا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ طارٹ صاحب نے اس کو سائن کیا، تو اس میں ہمارے پاس بڑی اپرچونٹیز ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری جو فلمز تھیں وہ ایرانی بہت دیکھتے تھے، ہم بھی پرشین فلمیں دیکھتے تھے. ایران جو ہے وہ ہماری بہت بڑی منڈی تھا فلم کی، لیکن انفارچونیٹلی اب ہمارے ڈراماز وہاں دیکھے جاتے ہیں. فلمز ہماری اس لیول کی نہیں بن رہی، لیکن
ہمیں اس میں اگر ہم کریں نا کہ جس طرح ایرانی صدر نے بھی کہا ہے کہ ہم $10 بلین تک اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں، جو ابھی تقریباً $2.5 بلین ہے، تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بہت سے ایسے شعبے ہیں جن میں اگر ہم یہ چیزیں انویسٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک معاہدہ ہوا تھا جب پچھلی دفعہ پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے بارڈر کے اوپر جائے کہا تھا کہ ہم فری جو ہے اکنامک زون بنائیں گے، اور اسی طرح ساتھ انڈسٹریل زون کی بات کی تھی. وہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا. تو اگر اس طرح کے معاہدے ہو جاتے ہیں انرجی میں، زراعت میں، اسی طرح فلم اینڈ انڈسٹری میں، قانون میں، تو اس سے پاکستان کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے پاس زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنرمند لوگ بھی ہیں، زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، کیونکہ ایران کے اوپر بہت سی پابندیوں کی وجہ سے وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکا جو کہ پاکستان کے پاس ہیں. اور پاکستان کے پاس آپ دیکھیں گے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بھی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان ان کو ہر طرح سے وہ بھی سپورٹ کر سکتا ہے، اور اس سے پاکستان کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. کیونکہ ہمیشہ اس وقت دنیا میں دو چیزیں بہت زیادہ فوکسڈ ہیں اس وقت. سب سے پہلے اکانومی فوکسڈ ہے اور سیکیورٹی، اور پاکستان جو ہے ہمیشہ اپنی سیکیورٹی کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ ایران کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک بابر، ایران کے صدر کا دورہ پاکستان بڑا خوش آئند بات ہے، یقیناً بات درست ہے، اور معیشت ہمارا بڑا چیلنج ہے، اور اس طرح جب وزٹ ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی خوش آئند بات ہوتی ہے. اب پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. ہونٹوں پہ کبھی میرا نام ہی آئے، میرا نام ہی آئے. غزل کے بارے میں کچھ عام تاثر یہ ہے کہ یہ اپنے موضوع لہجے کے حساب سے کچھ عورت کے منہ سے جچتی ہے. جو بھی احساس یا جذبہ جو اپنا اظہار چاہتا ہے وہ یہ انتخاب بھی وہی کرتا ہے. ادا جعفری صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے خواتین کے لیے شعر کہنا آسان بنایا. دو نین کول، دو نین کول. میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے. ہم اس کو لپٹنے کی اجازت نہیں دیتے، کوشش تو بہت کرتی ہے تنہائی ہماری. بڑے بڑے سخنور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے کراچی کو اپنا مسکن بنایا. اور کیا ہوا؟ گر نہیں بادل یہ برسنے والا، یہ بھی کچھ کم تو نہیں، دھوپ میں سایہ ہوا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نے یہ فیصلہ کیا کہ ادب کی یہ خدمت، ادب کے سلسلے کی یہ پاسداری، اس کو اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے. دنیا کی بے رخی کا گلہ کر رہے تھے لوگ، ہم کو تیرا تپاک مگر یاد آ گیا. رضوان صاحب، ٹیکس مقدمات میں التوا متعدد افسر جو ہے وہ معطل کر دیے گئے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے، کیا کہیں گے اس پہ؟ عمر صاحب دیکھیں، یہ سینکڑوں ارب روپیہ ہے جو کہ نیشنل ایکسچیکر کے پیسے ہیں، جو کہ پاکستان کے پیسے ہیں. یہی پیسہ ایف بی آر اکٹھا کرتا ہے اور یہی پھر آگے صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے تاکہ وہ معاملات چلا سکیں. ہاسپٹلز یہیں سے چلتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا نظام یہیں سے چلتا ہے، سڑکیں یہیں سے بنتی ہیں، جو ادویات ملتی ہیں وہ یہیں سے ریونیو جنریٹ ہو کے ملتا ہے. جی یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اربوں روپیہ جو کہ گورنمنٹ کا ہے، یہ لوگ سٹے کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ٹریبیونلز میں، کورٹس میں، اپیلز میں، اور وہ پیسہ سال ہر سال وہیں پڑا رہ جاتا ہے. صحیح. یہ بعض اوقات سارے نہیں، ٹیکس مشینری کے اندر بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن چند کالی بھیڑیں بھی ایسی موجود ہیں
جو کہ ملی بھگت کرتے ہیں کنسلٹنٹ کے ساتھ. کنسلٹنٹ بھی ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان برج کا رول پلے کرتا ہے. اسی کے ذریعے ریٹرنز فائل ہوتی ہیں. زیادہ کیسز میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنی ریٹرن خود فائل کرتے ہیں. بھلے آپ انکم ٹیکس گوشوارے کی بات کریں یا سیلز ٹیکس گوشوارے کی, دونوں صورتوں میں گوشوارے کا سسٹم جو ہے وہ تھوڑا پیچیدہ ہے. اسے آسان بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ خود بھی اپنی ریٹرن بھر سکے. اب کاروباری آدمی ریٹرن کیوں فائل نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے میری کاسٹ آف بزنس بڑھ جاتی ہے. میں نے جب کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے, جو عام ٹریڈر ہے سپوز کے نارکلی مارکیٹ کا, اس کے علاوہ لبرٹی مارکیٹ کا یا کسی بھی مارکیٹ کا, شالم مارکیٹ کی آپ بات کر لیں, وہ کرتا ہے وکیل کو. اور جو بڑا کارپوریٹ کلاس کا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے تھرو مینج کرتا ہے, اپنی ریٹرن ویسے فائل کراتا ہے, اپنے اکاؤنٹس کو ویسے مینج کرتا ہے. اب اس سسٹم کو آسان بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کو ریٹرن کو آپ اردو میں کر دیں, اور وہ تاکہ عام لوگ اس کو سمجھ سکیں اور اپنے اچھے طریقے سے, سادہ طریقے سے اس کو فائل کر سکیں. اس میں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ صورتحال یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان میں سے بھی میں بڑی آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, 90% لوگ ایسے ہیں جو کہ خود اپنی ریٹرن فائل نہیں کر سکتے. جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں وہ بھی کچھ آڈیٹرز ہیں, کچھ ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں, کچھ رینکر ہیں جو کہ سسٹم کے اندر 20-25 سال سے موجود ہیں. ان کے تھرو وہ اپنی ریٹرنز فائل کرتے ہیں. تو ایف بی آر کہتا یہی ہے کہ سسٹم بڑا سادہ ہے, جبکہ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو سادہ نہیں ہے. اس کو سادہ بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو میاں صاحب نے چیف کمشنر RTO اسلام آباد کو سسپینڈ کیا, یہ معاملہ تھا کہ ایک وکیل صاحب جو کہ محکمے کے وکیل تھے, انہوں نے جا کے کورٹ میں آج خود, جس میں اربوں روپیہ جو ہے وہ نیشنل ایکسچیکر کا وہ سٹک پڑا ہوا ہے کیس میں, اس میں مزید آگے ڈیٹ لے لی کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے, مزید آگے کی ڈیٹ لے. اس پہ انہوں نے جب بریفنگ لی تو اس پہ انہوں نے غصہ کیا, اور وہ بالکل بجا تھا. چونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے جو کہ عوام کی جیبوں سے نکلا ہے, اور عوام پہ ہی یہ خرچ ہونا ہے بعد میں, تو اس میں غفلت برتی نہیں جانی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایف بی آر کے جو وکلاء ہیں سرکاری, جو ایف بی آر کے ساتھ اٹیچ ہیں, یہ ہر 2-3 سال 4 سال کے بعد ہائر کیے جاتے ہیں وکلاء, ان کی اسکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ملی بھگت سے زیادہ تر کیسز میں یہ ریونیو جو ہے وہ سٹک پڑا رہتا ہے عدالتوں میں, ٹریبیونلز میں. اور ایف بی آر کے بعض افیسر بڑی جانفشانی کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ کیسز بناتے ہیں, لیکن وہ اپیلز میں جا کے سٹک ہو جاتے ہیں یا ٹریبیونلز میں. اس کے بعد ان کے اندر سے ٹیکس نہیں آتا, وہ کیسز وہیں فائلوں کی نظر ہو جاتے ہیں, اور سال ہر سال پڑے رہ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور میں سعدیہ صدف گیلانی صاحبہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں, بڑی زبردست افیسر ہیں. انہوں نے ایک کیس بنوایا, فیصل آباد کے ایک انڈسٹریلسٹ تھے جس کے اکاؤنٹس میں 7 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, لیکن ان کا گوشوارہ گزشتہ جو ابھی جنوری گزرا ہے, پچھلے 3 ماہ سے ان کا گوشوارہ نہیں آ رہا تھا سیلز ٹیکس کا. ان کے بجلی کے بل سے پروڈکشن ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ سٹیل بنا رہے ہیں, ان کی مصنوعات تیار ہو کے مارکیٹ میں جا رہی ہیں, لیکن وہ ریٹرن نہیں فائل کر رہے تھے. اور وہ وہاں پہ کرتے یہ ہیں, جو الیکٹریسٹی کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں, پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں, ان سے ملی بھگت کرتے ہیں. ایک یونٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا, اس کے ذمہ 5-6 ارب روپے کا ڈیفالٹ ہو گیا ٹیکس کا. پھر اس نے کیا یہ کہ جو موجودہ لیسکو ہے یا فیسکو ہے یا کوئی بھی گیپکو ہے, کوئی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی جس کے وہ ڈومین میں فال کرتی ہے کمپنی, اس سے وہ ملی بھگت کرتا ہے, اس یونٹ کو بند کرتا ہے, ایک نئی جگہ پہ جا کے یونٹ لگا لیتا ہے. ایف بی آر اسے ڈھونڈتا رہ جاتا ہے کہ وہ کہاں گیا. اس کے بعد وہ سرکاری خزانے کا اربوں روپیہ لے کے چھپ جاتا ہے, پکڑا نہیں جاتا. تو یہ ایکسرسائز کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور نے کی کہ انہوں نے وہ بندہ ایک پکڑا, ڈپٹی کمشنر سلمان احمد صاحب ہیں, وہ گئے اور انہوں نے اس کو ٹریس کیا جیسے بھی کیا. اب تک 7 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز اس کے اور اس سے جڑے ہوئے اکاؤنٹس جو اس کے پارٹنرز کے تھے یا اس کے فیملی ممبرز کے, وہ ڈگ آؤٹ ہو چکی ہیں. وہ بندہ بھی فیکٹری بند کر کے نیا یونٹ لگانے کی تگودو میں تھا کہ پکڑا گیا. تو ایسے ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. اور فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے جو کیسز ہیں اربوں روپے کے, اگر ان کے اوپر پراپر کام کر لیا جائے تو اس ملک کا ریونیو جو ہے یہ ایک دم ڈبل ہو سکتا ہے. ریونیو کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بڑے کنسرن ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے تو اس پہ حوالے سے بڑا واضح کہا ہے کہ نہیں, بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں نا, لیکیجز اور ویسٹیجز, ان کو جہاں کنٹرول کیا گیا نا, میں نے ایک بہت بڑی $1 بلین کی کمپنی تھی, اس کا پڑھ رہا تھا کہ وہ لاسز میں جانی شروع ہو گئی, ریونیوز جو نیچے جانے شروع ہو گئے. انہوں نے اسٹڈی کیا تو پتا چلا کسی جگہ پہ ویسٹیجز ہو رہی ہیں,
تو ویسٹیجز کو روکا تو وہ پھر بلین یہ وہی چیز ہے نا کہ جہاں لیکیجز آپ پکڑ لیں گے. ویسے تو میرا خیال ہے رضوان صاحب ڈیجیٹائزیشن بھی ہو, ڈسکریشن کم ہو جائے, جیسے ایف بی آر کا ریفارمز میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں ڈسکریشن کم ہو جائے. یہ جب بھی کسی کو کمرشل میٹر لگا کے دیتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کو اٹیچ ہونا چاہیے ایف بی آر کے سسٹم کو, کہ کمرشل میٹر کا جو کنیکشن ہے صرف اسے دیا جائے جو آلریڈی. مجھے اجازت دے دیں, میں ایک شخص کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ, میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا, وہ اس وقت وہ ایک چند روپئے اس کی ذاتی حیثیت تھی, اس وقت وہ کروڑ پتی ہو گیا بجلی چوری کر کے جی. اور اس میں اس کے خلاف بھی بجلی چوری کے خلاف بھی جو ہے حکومت نے ہمیشہ ہی, ہم جب بات کرتے ہیں تو کریک ڈاؤن بڑا تیزی سے ہوا ہے, اور حتیٰ کہ وزارت داخلہ نے اب تو خیر بہت سارے لوگ پکڑے گئے, ان کو فائنز بھی ہوئے بہت زیادہ. لیکن جس طرح سے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک یہ آسان نہیں ہوگا صحیح ٹیکس دینے والے کے لیے, اب یہ کہ سب سے بڑی الجھن ہی یہی ہے کہ وہ فل کیسے کریں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب, بہت بہت شکریہ رضا کھرل صاحب, بہت بہت شکریہ سید رضوان نقوی صاحب, اور بہت بہت شکریہ بابر گورسی صاحب اسلام آباد سے تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی. پرائم منسٹر کی جو ملاقاتیں تھیں برطانوی جامعات کے وفد سے, اس پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی. ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی گئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.